पिछले 24 घंटों ने यह साबित किया कि दुनिया की बेशक सुपर पावर ही क्यों ना हो, ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। 3,500 से जायद फजाई हमले हो चुके हैं लिबनान के अंदर। जितनी शहादतें ईरान के अंदर पिछले 70-80 दिनों के अंदर हुई हैं, इससे ज्यादा शहादतें लिबनान के अंदर हुई हैं। ईरान कई बार खबरदार कर चुका, लेकिन इसराइल टस से मस ना हुआ और फिर ईरान का सब्र और बर्दाश्त दोनों जवाब दे गए। खित्ते में मुख्तलिफ अस्करी ग्रुप्स की शमूलियत ने आलमी सियासत और मईशत को हिला कर रख दिया। हर मुल्कों पे खतरा ये लग गया है कि अगर ये जंग बार बार छेड़ेंगे तो हमारी इकॉनमी सस्टेन नहीं कर सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं इरफान हाशमी लंदन स्टूडियो से आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। दोस्तों, पिछले 24 घंटों ने यह साबित किया कि दुनिया की बेशक सुपर पावर ही क्यों ना हो, ईरान को नहीं झुकाया जा सकता। ईरान ने बहुत पहले खबरदार कर दिया था कि ये जंगबंदी का ड्रामा बंद करो। तुमने ईरान के ऊपर भी हमला किया, तुमने जजीरा कुशम पर भी हमला किया और तुमने खास तौर पर लिबनान के अंदर हमलों को जारी रखा। और अगर इसको मजीद कंटिन्यू किया गया तो हम तुम्हें इसका फैसला कुन जवाब देंगे और फैसला कुन कार्रवाई तुम्हारे खिलाफ होगी। दोस्तों, पिछले 24 घंटों में ये कार्रवाई हुई। ईरान की तरफ से ये पहला मौका है कि जब वार्निंग जारी करने के बाद उन्होंने डायरेक्ट इसराइल के ऊपर हमला किया। इससे पहले इसराइल ने ही ईरान के ऊपर हमला किया और जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरान ने हमला किया इसराइल और अमेरिकन बेसिस के ऊपर। लेकिन ये पहली दफ़ा हमला हुआ है जब इसराइल ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए लिबनान के अंदर हमलों को जारी रखा। अब तक ना तकरीबन कोई 3,500 से जायद फजाई हमले हो चुके हैं लिबनान के अंदर। जितनी शहादतें ईरान के अंदर पिछले 70-80 दिनों के अंदर हुई हैं, इससे ज़्यादा शहादतें लिबनान के अंदर हुई हैं। और लिबनान के साथ ईरान खड़ा है, हिजबुल्लाह के साथ ईरान खड़ा है। लेकिन इसराइल इसे अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी बनाकर, जो उसका सरहदी इलाका था, उससे अपनी फ़ौजों को लिबनान के अंदर दाखिल किया, बैरूत पर हमला किया। और उनका ये ख्याल ये था कि अगर हम इस दौरान बैरूत के ऊपर हमला करके उस पर कब्ज़ा कर लेते हैं तो ये हमारा ग्रेटर इसराइल का जो प्लान है, इसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। दोस्तों, अब सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका इस सारे में कहाँ खड़ा है, अगला कदम इसराइल का क्या होगा, इसका एजेंडा क्या है और वो इसराइल की तारीख कहाँ कहाँ से हिला रहा है। दुनिया में हमलों की इस लहर के क्या असरात मुरतब होंगे, क्या अरब ममालिक मुस्तकिल इस जंग के लपेट में रहेंगे और क्या खित्ते में इस तरह की आग और बारूद का खेल जारी रहेगा। दोस्तों, इन तमाम सवालों का जवाब आपको देंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि विदन ईरान इस वक्त किस किस्म की डेवलपमेंट्स हुई हैं और किन फौजी तनसीबात को टारगेट किया गया और इसके साथ साथ इसराइल के अंदर कितनी तबाही जो है वो हुई है। दोस्तों, इसराइली फौज ने बाकायदा तौर पर इस बात की तस्दीक की है कि ईरान की जानिब से मिसाइलों की दूसरी बड़ी लहर दाग दी गई, जिसके बाद पूरे इसराइल में खतरे के सायरन बज उठे और शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत की गई है। बहुत सारी वीडियोस ऐसी भी हैं जिनमें तमाम जो इसराइली थे, जिन इलाकों पर ख़तरा था कि इसको टारगेट किया जा सकता है, बंकर्स में छुपने पर मजबूर हो गए। दोस्तों, इसराइल कई हफ्तों से लिबनान के मुसलमानों को निशाना बना रहा है। तबाही आपको लिबनान के अंदर नजर आएगी और ईरान कई बार खबरदार कर चुका, लेकिन इसराइल टस से मस ना हुआ और फिर ईरान का सब्र और बर्दाश्त दोनों जवाब दे गए। लिबनान के दारुल हुकूमत बैरूत में इसराइल के मुसलसल हमलों के जवाब में ईरान ने रात गए इसराइल पर बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए, जिसके जवाब में इसराइल ने भी ईरान को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाया। आज सुबह होने वाले हमलों के बाद यमन के हौसी बागियों ने भी इसराइल पर मिसाइल दाग दिए और खबरदार किया कि वो बहरा अहमर में इसराइल से वाबस्ता तमाम बहरी जहाज़ों को अपना निशाना बनाएगा। दोस्तों, हौसियों की ये नई धमकी ऐसे वक्त में सामने आ रही है जब सऊदी अरब आबने हुर्मुज़ के मुतबादिल के तौर पर बहरा अहमर के रास्ते तेल बरामद करने के लिए अपनी ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पर इन्हिसार कर रहा है, जिसकी वजह से आलमी सतह पर तेल की सप्लाई शदीद मुतासिर होने का खदशा पैदा हो गया है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में एक इंतहाई हसास और ख़तरनाक सूरत हाल का तफसीली जायजा लेंगे जो मशरिक़ वुस्ता में तेज़ी से आगे एक बड़े बहरान की शक्ल इख्तियार करती जा रही है। ईरान और इसराइल के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी, मिसाइल हमले, जवाबी कार्रवाइयाँ और खित्ते में मुख्तलिफ अस्करी ग्रुप्स की शमूलियत ने आलमी सियासत और मईशत को हिला कर रख दिया। आज सिर्फ खबरें आपके साथ हम शेयर नहीं करेंगे, बल्कि इसके असरात के ऊपर भी तफसील से बात होगी कि आलमी असरात, मुआशी झटके और अमरीकी और इसराइल के मुमकिना आइंदा के इक़दामात को भी आपके सामने रखेंगे और साथ साथ जो इंटरनेशनल अखबारात इस हवाले से चीज़ें रिपोर्ट करें वो भी मैं आपके सामने वन बाय वन शेयर करूंगा। दोस्तों, मौजूदा सूरत हाल में ईरान और इसराइल के दरमियान बराह रास्त और बिलवास्ता हमलों का सिलसिला जारी है। मिसाइल हमले, फ़िज़ाई हदूद की बंदिश और खित्ते में मुख्तलिफ इत्तहादी ग्रोहों की सरगर्मियों ने इस कशीदगी को एक नए मरहले में दाखिल कर दिया है। इस सूरत में लिबनान, यमन और शाम के बाज़ ग्रुप्स भी इस तनाज़े का हिस्सा बनते जा रहे हैं, जिससे ये खदशा बढ़ गया है कि बहरान एक रीजनल वॉर से बढ़कर मल्टी नेशनल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील हो सकता है। फिर से शुरू होने वाली इस जंग की
عالمی معیشت پر اثرات جو ہیں وہ صرف کچھ مہینوں کے لیے نہیں ہوں گے، بلکہ اب یہ دائمی آپ کو اس کا ایک اثر نظر آئے گا. یعنی یہ شارٹ ٹرم صرف اثر نہیں ہوگا. جس طرح ہی ایران نے اسرائیل کے اوپر حملہ کیا، تیل کی عالمی قیمتیں بڑھ گئی، تیل کی قیمتوں کو ایک دم سے آگ لگ گئی. اور یہ ہم نے بار بار دیکھا، جب بھی ڈونلڈ ٹرمپ صرف ایک ٹویٹ کرتا ہے نا کہ ہم جنگ بندی کا اعلان کر رہے ہیں، تو تیل کی قیمتیں گر جاتی ہیں. جس طرح ہی جنگ شروع ہو جاتی ہے، تیل کی قیمتیں آپ کو دوبارہ سے بڑھتی ہوئی نظر آئیں گی. اور لوگوں نے تو خیر اس پہ پیسہ بھی بہت سارا بنایا. تو بین الاقوامی توانائی ماہرین کے مطابق اگر خلیج اور بحیرہ احمر میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہوگا، سپلائی چین متاثر ہوگی. یورپ اور ایشیائی جو جتنے بھی ممالک ہیں، یہاں پر توانائی بحران آپ کو سر اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. اور دوستو، ہر ملکوں پہ خطرہ یہ لگ گیا ہے کہ اگر یہ جنگ بار بار چھیڑیں گے تو ہماری اکانومی سسٹین نہیں کر سکتی. ادھر سے جنگ شروع ہوتی ہے، تیل کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں، اور اگر خلیج اور بحیرہ احمر میں کشیدگی بڑھتی ہے تو تیل کی قیمتوں میں فوری اضافہ ہوگا، سپلائی چین متاثر ہوگی. یورپ اور ایشیا کو توانائی بحران کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. یہ صرف یورپ کا معاملہ نہیں ہے، ایشیا اور بڑی جو طاقتیں ہیں ان کا کھیل آپ دیکھیں وہ شروع ہو چکا ہے، وہ کھیل رہے ہیں. اور روس کو اس کا بہت بڑا فائدہ آپ کو نظر آیا پچھلے 80 دنوں کے اندر. روس نے اس جنگ سے فائدہ اٹھایا. روس کا جو تیل ہے اس کی عالمی قیمت بڑھ گئی، اور وہ تیل جسے دنیا عام حالات کے اوپر لینا نہیں چاہتی. چائنا نے بھی بہت ساری ان کے ساتھ جو کانٹریکٹس ہیں، ڈیلز کی ہیں، جس کے بعد وہ مجبور ہو گئے رشیا سے تیل لینے کے اوپر. اور پھر بھارت کو بھی اجازت مل گئی. وہ بھارت جس کو امریکہ اپنے ٹیرف کے ہتھیار سے کنٹرول کر رہا تھا، اس بھارت کو اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے تم تیل خریدو اور اسے صاف کر کے دنیا کے دیگر ممالک کو تم بیچ سکتے ہو، اور پابندیوں کو ہٹا دیا گیا. تو یہ سارا کھیل اب تیل کا ہے. اور دوستو، وال اسٹریٹ جرنل نے اس کا ایک پورا تجزیہ کیا اور دنیا کے جو مختلف ممالک کے اندر جو ایکسپرٹس موجود ہیں ان کی رائے لی. اور وال اسٹریٹ لکھتا ہے اپنے اس تجزیے کے اندر کہ مشرق وسطیٰ میں کسی بھی بڑے عسکری تصادم کا پہلا اثر آئل شاک کی صورت میں سامنے آئے گا، اور جو عالمی افراط زر کو دوبارہ بڑھا سکتا ہے. تیل کے بعد عالمی مارکیٹس کریش کر جاتی ہیں، وہاں اربوں کا نقصان ہوتا ہے. برطانوی اخبار فائنینشیل ٹائمز کے مطابق عالمی سرمایہ کار ایسے حالات میں رسک آف موڈ میں چلے جاتے ہیں. اسٹاک مارکیٹس میں مندی اور غیر یقینی صورتحال بڑھتی ہے. سونا اور امریکی ڈالر محفوظ سرمایہ کاری سیف ہیون بن جاتے ہیں. یعنی دنیا بھر کے مالیاتی نظام میں عدم استحکام بڑھنے کا خدشہ موجود ہوتا ہے. جب ڈالر میں ٹریڈ نہیں ہوگی، عالمی سطح کے اوپر آپ کی مارکیٹیں ہل جائیں گی، تو پھر معیشت کو کیسے آپ سنبھال سکتے ہیں؟ دوستو، چاہے وہ نیو یارک کی اسٹاک ایکسچینج ہو، یا بیجنگ، یا پھر لندن کیپٹل مارکیٹ ہو، یہ تمام مارکیٹس آپ کو ہلتی ہوئی نظر آئیں گی، اور اس کا اثر آپ کو دنیا کی ہر معیشت کے اوپر نظر آئے گا. دوستو، نیو یارک ٹائمز نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی کہا کہ اگر بحیرہ احمر اور آپ نے ہرمز متاثر ہوتے ہیں تو ایشیا اور یورپ کے درمیان تجارت سست ہو سکتی ہے. کنٹینر شپنگ مہنگی ہو جائے گی، انشورنس کی لاگت کئی گنا بڑھ سکتی ہے، اور یہ صورتحال ترقی پذیر ممالک کے لیے خاص طور پر نقصان دہ ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کی معیشت پہلے ہی دباؤ میں ہے. اور پاکستان سمیت خطے کے کئی ممالک اس وقت مشکل صورتحال سے گزر رہے ہیں. خاص طور پر بھارت کی معیشت کو شدید جھٹکا لگے گا. دوستو، اب بات کرتے ہیں سیکیورٹی صورتحال کی، جو گزشتہ سال سے مسلسل خراب چل رہی ہے، اور عرب ممالک اس سے بے حد متاثر ہوئے. اس وقت جو سب سے خطرناک پہلو ہے وہ یہ کہ یہ تنازع صرف 2 ممالک تک اب محدود نہیں رہا، بلکہ ممکنہ ملٹی فرنٹ جنگ میں بدل چکا ہے، جہاں ایک طرف لبنان میں سرگرم گروہ حزب اللہ ہے جو مسلسل اسرائیل کے نشانے پر ہے اور جوابی کارروائی بھی کرتا ہے. اس کے بعد یمن کے حوثی ہیں. شام اور عراق میں موجود ملیشیا بھی آپ کو کسی نہ کسی حد تک اس کشیدگی کا حصہ بنتے نظر آئیں گے، جس سے یہ جنگ پھیل رہی ہے، کئی ممالک کو اپنی لپیٹ میں لے چکی ہے، جو کہ اسرائیل اور امریکہ کا مشترکہ ایجنڈا ہے. اسرائیل اس جنگ کو خطے کے دیگر ممالک تک پھیلانے کے لیے طویل عرصے تک ہتھ کنڈے استعمال کرتا رہا. خفیہ ٹھکانوں سے مسلم ممالک پر حملے کر کر ان کے درمیان غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش اس نے کی ہے، اور اب تک کئی حملے اور اس کے متعدد خفیہ فوجی اڈوں کا بھانڈا پھوٹ چکا. اب دیکھیں گے کل جو حملہ ہوا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی ایران نے سعودی عرب کے اوپر حملہ کیا، فائرنگ کی گئی، لیکن ایران نے ماننے سے انکار کر دیا. دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، جب بھی ایران حملہ کرتا ہے نا تو وہ پہلے وارن کرتا ہے. یہ پہلا حملہ ہوا تھا جس پہ انہوں نے وارننگ کے بعد حملہ کیا. اس سے پہلے جتنے بھی حملے ہوئے وہ جوابی کارروائی کے نتیجے میں ہوئے. دوستو، وہ ممالک جو اس وقت امریکہ کے اتحادی ہیں یا مڈل ایسٹ کے اندر موجود ہیں، ان ممالک کو لڑانے کی ایک کوشش کی گئی، لیکن اس کوشش میں وہ ناکام رہا. لیکن مقامی جنگجو تنظیموں کے ذریعے اپنے مقاصد کو وہ حاصل کر رہا ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اس جنگ کو ایران کے اندر لڑنے کا جو پلان بنایا تھا وہ کردوں کے ذریعے تھا. ڈونلڈ ٹرمپ کی اگر آپ کو سٹیٹمنٹ یاد ہو، جس میں اس نے کہا تھا نا کہ بھئی ہم نے تمہیں اسلحہ بھیجا،
لیکن تم نے لڑنے کے بجائے اس اسلحے کو تھینک یو ویری مچ کہہ کے اپنے پاس رکھ لیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ اعلانیہ اس جنگ کے اندر پراکسی وار کا بھی سہارا لے گا, خطے کے دیگر جو پراکسیز ہیں, ایران کے جو دشمن ہیں ان کو بھی استعمال کرے گا. لیکن ایران بڑی ذہانت کے ساتھ, یورینیم تو ان کے حوالے نہیں کیا اس نے, لیکن ایک مزید ایک بڑے اتحاد, ایک بڑے محاذ سے اس نے اپنے لیے ایک اپرچونٹی ضرور کی ہے. اور آپ نے ہرمز کے محاذ کو استعمال کیا ایران نے, اور امریکہ اور اس کی پراکسیز کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کر دیا. دوستو واشنگٹن پوسٹ کے مطابق اگر یہ رجحان جاری رہا تو مشرق وسطیٰ ایک ملٹی فرنٹ کانفلکٹ زون میں تبدیل ہو سکتا ہے, جہاں جنگ مختلف محاذوں پر ایک ہی وقت میں لڑی جائے گی. دوستو زمینی جنگ کا نقصان اپنی جگہ, خطے میں فضائی حدود کی بندش, بحری جہازوں پر حملوں سے ایک نیا کرائسس جنم لے چکا ہے. فضائی اور بحری کمپنیوں کو کئی ماہ سے مسلسل فضائی حدود کی بندش کا سامنا ہے. بار بار بین الاقوامی پروازوں کا رخ تبدیل ہونے سے مالی اور ذہنی کوفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں پاکستان اور بھارت کی جنگ ہوئی تو پاکستان نے کیا کیا, پاکستان نے فضائی حدود کو بند کر دیا. اب آپ دیکھیں کہ جو انڈیا کی جو ایئر لائن ہے ایئر انڈیا, اس کو اربوں کا نقصان ہوا, چونکہ ان کو جو روٹ ہے وہ تبدیل کرنا پڑا, اور ایک لانگ جو ہال فلائٹس تھی وہ آپ کو پھر لینی پڑتی ہیں, اور اس کا نقصان آپ کی اکانومی کو ہوا. اب جب مڈل ایسٹ کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں نا, جب وہ فلائٹس وہاں پہ لینڈ نہیں کریں گی یا ایئرپورٹس کو بند کر دیا جائے خطرات کے پیش نظر, تو پھر کیا ہوگا؟ دنیا میں تیل کی قیمتیں اوپر جا رہی ہیں. اور دوستو اگر آپ ان 70-80 دنوں میں دیکھیں, جو مڈل ایسٹ کی ایویشن انڈسٹری ہے, جو دنیا کی اگر کہا جائے کہ 85% ایویشن انڈسٹری ہے, تو یہ بالکل بھی غلط نہیں ہوگا, وہ متاثر ہوئی. پوری دنیا کی ایئر ٹریفک کو ہلا کر رکھ دیا ایک جنگ نے. فضائی اور بحری کمپنیوں کو نقصان پہنچتا ہے, مسلسل فضائی حدود کی بندش کی وجہ سے بار بار بین الاقوامی پروازوں کا آپ رخ تبدیل کرتے ہیں, مالی اور ذہنی کوفت کا آپ کو سامنا کرنا پڑتا ہے, اور دوسری جانب سمندری حدود میں بحری جہازوں پر حملوں کا خطرہ بڑھ جاتا ہے. یہ سب عالمی لاجسٹک کے نظام کو شدید متاثر کرتے ہیں. دیکھیں پوری دنیا کی جو ایئر لائنز ہیں وہ اکٹھی ہوتی ہیں, جا کر کنورج ہوتی ہیں, ڈائیورج ہوتی ہیں مڈل ایسٹ کے اندر. جب آپ اسے بند کر دیں گے پھر کیا ہوگا؟ آپ کی پوری اکانومی ہل جائے گی, آپ کو متبادل راستے دیکھنے پڑیں گے, اور پھر جو ٹریولنگ ہے وہ ایکسپینسیو ہو جائے گی. دوستو اگر یہ جنگ مسلسل جاری رہتی ہے تو دنیا ان اثرات سے کسی صورت نہیں بچ سکے گی, جس سے عالمی معیشت کا ڈھانچہ گر سکتا ہے. اور دوستو اب آتے ہیں امریکہ کی طرف کہ آخر وہ معاملے کو طول دے کر کیا حاصل کرنا چاہتا ہے, اس کے مقاصد کیا ہیں, ایجنڈا کیا ہے. امریکی نشریاتی ادارے CNN اور جریدے وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق امریکہ اس وقت ایک پیچیدہ حکمت عملی پر عمل کر رہا ہے. ایک طرف وہ اسرائیل کی حمایت میں مصروف ہے, اسے دفاعی سسٹمز کی مدد فراہم کر رہا ہے, اس کے ساتھ ساتھ انٹیلیجنس شیئرنگ میں بھی مصروف ہے. خطے میں نیول فورس کی موجودگی سے وہ سمندری راستوں پر بھی کنٹرول رکھے ہوئے ہے, جس سے ایران کے ساتھ ساتھ اس کے دوست ممالک کی تجارت بھی دھرم بھرم ہو چکی ہے. بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ امریکہ خلیجی ممالک کے لیے یہ سب کچھ کر رہا ہے, لیکن حقیقت میں دیکھا جائے تو ان کے لیے سب سے زیادہ مسائل کھڑے ہو چکے ہیں, تجارتی, سیاحتی اور سیکیورٹی مسائل. دوستو یہ مسائل دور دور تک ختم ہونے کے آپ کو کوئی آثار نظر نہیں آئیں گے, اور امریکہ نہیں چاہتا کہ ایران اور اسرائیل کی جنگ مکمل علاقائی جنگ میں تبدیل ہو, تیل کی عالمی سپلائی مکمل طور پر متاثر ہو, لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ جنگ جلد سے جلد ختم ہو یا مسئلے کا مستقل حل نکل سکے. اور اگر آپ دیکھیں نا تو پچھلے 70-80 دنوں کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ نے بار بار کیا کہا, ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ کہا کہ جناب ہم مذاکرات کے بہت قریب ہیں, ہماری بات جس قیادت کے ساتھ اس وقت ایران کے اندر ہو رہی ہے وہ بہت ہی معقول لوگ ہیں, اور پہلے سے زیادہ آپ کو یہ قابل بھروسہ قیادت نظر آئے گی ودن ایران. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی کسی بات کے اوپر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. ایک دن حملے کی بات کرتا ہے, دوسرے دن حملہ روک دیتا ہے, تیسرے دن پھر حملے کی بات کی جاتی ہے. تو ایران کی اس جنگ کے اندر اگر سب سے بڑا کوئی لوزر ہے, کوئی دھوکے باز ہے, تو وہ امریکہ ہے. دوستو صدر ٹرمپ کے بیانات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ خطے میں ہلکی پھلکی چھیڑ چھاڑ کو اسی طرح جاری رکھیں گے. اور دوستو ایک اور جو چیز جو امریکی پالیسی میں تبدیلی آپ کو دکھائی دیتی ہے وہ ہے ایران کے ساتھ عملی جنگ کی بجائے اس پر اقتصادی دباؤ بڑھانا. امریکہ اس وقت سامنے آ کر نہیں لڑ رہا, بلکہ وہ اقتصادی پابندیوں کا سہارا لے کر ایران کے اوپر دباؤ بڑھا رہا ہے, اسے سفارتی طور پر تنہائی کا شکار کرنے کی کوشش کر رہا ہے, اور بین الاقوامی اتحادیوں کے ذریعے اس کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا ہے. دیکھیں اگر دنیا کے مختلف ممالک کی جو معیشت ہے اس کے اوپر اثر پڑے گا تو پھر ایک پریشر آئے گا, جاپان بھی کودے گا, یورپی یونین کے ممالک بھی کودیں گے, اور یہی امریکہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کے اندر دیگر اتحادی بھی اس کے ساتھ شامل ہو جائیں. دوستو نیو یارک ٹائمز کے تجزیے کے مطابق امریکہ کی پالیسی کنٹینمنٹ وداؤٹ ایسکلیشن ہے, یعنی جنگ کو روکنا نہیں بلکہ کنٹرول کرنا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل کیا سوچ رہا ہے, کیا وہ
کرنے جا رہا ہے، کیا اقدامات اٹھانے والا ہے۔ اسرائیلی اخبار یروشلم پوسٹ اور امریکی دفاعی تجزیہ کاروں کے مطابق اسرائیل کی ممکنہ حکمت عملی یہ ہو سکتی ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں ایران کے حساس اور عسکری اہداف پر محدود حملے کرے گا، سائبر جنگ میں اضافہ بھی کر سکتا ہے، جبکہ حزب اللہ اور دیگر پراکسی گروپس پر دباؤ بڑھائے گا۔ ایرانی حملوں کے بعد اسے اپنی کمزوریوں کا احساس ہو گیا ہے کہ اب وہ اپنے اندرونی دفاعی نظام کو مزید مضبوط کرنے کی طرف توجہ دے گا اور ساتھ ساتھ ایران پر حملے بھی جاری رکھے گا۔ اسرائیل کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ایران کی براہ راست عسکری صلاحیت کو محدود کیا جائے لیکن مکمل جنگ سے بچا جا سکے۔ دوستو، اب سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ایران کیا کرے گا۔ ایران پراکسی گروپس کے ذریعے، ناکہ بندی کے ذریعے، اپنے دفاعی حکمت عملی کے ذریعے اسرائیل کے اوپر دباؤ بڑھائے گا، امریکہ کے اوپر دباؤ بڑھائے گا۔ اس صورتحال میں ایران کی پالیسی کیا ہوگی؟ اس وقت ایران کی طرف سے جو پیغام سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ دفاعی کارروائی ہماری جاری رہے گی، اسرائیلی اور امریکی مفادات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، پراکسیز گروپس کے ذریعے دباؤ بڑھایا جائے گا۔ حزب اللہ کے ساتھ جس طرح سے ایران کھڑا ہے وہ اس بات کا آپ کو واضح ثبوت ملے گا، اور حوثیوں کا اور پھر دیگر ممالک کے ساتھ جو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے کہ حملہ ہوگا اور بار بار ہوگا، دفاعی حکمت عملی کے طور پر یہ حملے کیے جائیں گے۔ دوستو، عرب میڈیا الجزیرہ کے جو مختلف تجزیے ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں، چونکہ وہاں پر ایک بہت بڑی آپ کو کھیپ نظر آئے گی تجزیہ نگاروں کی جو اس معاملے سے اوور دا ایئرز جڑے رہے اور وہ ایران اور امریکہ کے معاملات کو بہت قریب سے ہمیشہ دیکھتے رہے۔ ان تجزیہ کاروں کے مطابق غیر روایتی جنگی حکمت عملی پر انحصار امریکہ کے خلاف ایران کرے گا۔ اگر صورتحال مزید بگڑتی ہے تو 3 بڑے خطرات سامنے آ سکتے ہیں۔ پہلا خطرہ اس کے اندر یہ ہے کہ عالمی بحران پیدا ہوگا، اس کے بعد خطے میں مکمل جنگ شروع ہو جائے گی اور پھر عالمی اقتصادی کساد بازاری کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوگا جو دہائیوں تک عالمی معیشت کو اٹھنے نہیں دے گا۔ ویورز، یہ تینوں چیزیں دنیا کو ایک نئے غیر یقینی دور میں داخل کر سکتی ہیں۔ مجموعی صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ مشرق وسطیٰ ایک انتہائی نازک موڑ پر کھڑا ہے۔ محاورتاً نہیں، حقیقتاً بے شک عالمی طاقتیں براہ راست جنگ سے بچنے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن مقامی سطح پر کشیدگی مسلسل بڑھ رہی ہے۔ فائنینشل ٹائمز کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ ایک ایسی جنگ ہے جو شروع ہو سکتی ہے مگر ختم کرنا کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوگا۔ دوستو، یہ صورتحال صرف خطے تک محدود نہیں رہے گی بلکہ پوری دنیا کے امن، معیشت اور سیاست کو متاثر کر سکتی ہے۔ آنے والے دن فیصلہ کن ہوں گے اور یہ کشیدگی ایک بڑی جنگ میں تبدیل ہوتی ہے یا پھر عالمی سفارتکاری سے روکنے میں کامیاب ہوگی، اس کا فیصلہ آنے والے دن کریں گے۔ لیکن دوستو، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اس پوری جنگ کے اندر جب ہم کہتے ہیں کہ معیشت کے اوپر برا اثر پڑے گا، دیکھیں پاکستان جیسا ملک تو اپنے لیے ایک پولیٹیکل اپرچونٹی تلاش کر رہا ہے کہ جو پریزیڈنٹ رجیم ہے وہ امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنے لیے ایک ایکسٹینشن حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، چاہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے متر ساتھی شہباز شریف جو ان کی بڑی تعریفیں کرتے ہیں یا پھر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، دونوں طرف سے آپ کو اسی قسم کی پالیسی نظر آتی ہے۔ دیکھیں یہ ایکسٹینشن کیسے مل رہی ہے۔ پاکستان میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، لیوی لگا دی گئی۔ جواز آپ کے پاس کیا ہے کہ دیکھیں عالمی منڈی کے اندر قیمتوں میں اضافہ ہوا، لہٰذا ہمیں پاکستان میں بھی یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے، لیکن آپ اپنے جو ٹیکس کے اہداف پورے نہیں کر سکے، اس لیے آپ نے لیوی لگا کر اس خسارے کو پورا کیا کیونکہ آپ نے IMF کو رام کرنا ہے۔ تو اس لیے عالمی جنگ اور خاص طور پہ اس خطے کے اندر جو حالات ہیں، پاکستان کے تناظر میں اس کا ایک بہت گہرا اثر ہوگا، اور اس جنگ کو امریکہ جس طرح سے استعمال کر رہا ہے اسی طرح پاکستان بھی اپنی انٹرنل جو پالیٹکس ہے، جو ڈومیسٹک پالیٹکس ہے، اس میں آپ کو یہ استعمال کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا، اگلی ویڈیو میں آپ سے جلد ملاقات ہوگی، اجازت دیجیے، اللہ نے